अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सूरा इब्राहीम, खुलासा और तर्जुमा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुलासा। दूसरी मक्की सूरतों की तरह इस सूरत का मौजू भी इस्लाम के बुनियादी अकायद का इस्बात और उनका इनकार करने के खौफनाक नताइज पर तनबीह है। चूँकि अरब के मुशरिकीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते थे, इसलिए इस सूरत के आखिर से पहले रुकू में उनकी वो पुरअसर दुआ नकल फरमाई गई है जिसमें उन्होंने शिरक और बुत परस्ती की साफ साफ बुराई बयान करते हुए अल्लाह ताला से दरख्वास्त की है कि उन्हें और उनके बेटों को बुत परस्ती से महफूज रखा जाए। इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरा इब्राहीम है। ये सूरा मक्की है और इसमें 52 आयतें और 7 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा। ए पैगंबर, ये एक किताब है जो हमने तुम पर नाजिल की है ताकि तुम लोगों को उनके परवरदिगार के हुक्म से अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आओ, यानी उस ज़ात के रास्ते की तरफ जिसका इक़्तिदार सब पर गालिब है और जो हर तारीफ का मुस्तहिक है। वो अल्लाह के आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है उसी की मलकियत है, और अफसोस है उन लोगों पर जो हक़ का इनकार करते हैं, क्योंकि उन्हें सख्त अज़ाब होने वाला है। और वो लोग जो आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को पसंद करते हैं और दूसरों को अल्लाह के रास्ते पर आने से रोकते हैं और उसमें टेढ़ तलाश करते रहते हैं, वो परले दर्जे की गुमराही में मुब्तला हैं। और हमने जब भी कोई रसूल भेजा, खुद उसकी कौम की ज़ुबान में भेजा ताकि वो उनके सामने हक़ को अच्छी तरह वाज़िह कर सके। फिर अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर देता है और जिसको चाहता है हिदायत दे देता है, और वही है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है, जिसकी हिकमत भी कामिल। और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाओ, और मुख्तलिफ लोगों को अल्लाह ने खुशहाली और बदहाली के जो दिन दिखाए हैं उनके हवाले से उन्हें नसीहत करो। हकीकत यह है कि वो हर शख्स को जो सब्र और शुक्र का खूगर हो, उसके लिए इन वाक़यात में बड़ी निशानियां हैं। वो वक़्त याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि अल्लाह ने तुम पर जो इनाम किया है उसे याद रखो कि उसने तुम्हें फ़िरौन के लोगों से निजात दी जो तुम्हें बदतरीन तकलीफ़ें पहुंचाते थे और तुम्हारे बेटों को ज़बह कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रखते थे। और उन तमाम वाक़यात में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारा ज़बरदस्त इम्तहान था। और वो वक़्त भी जब तुम्हारे परवरदिगार ने ऐलान फरमा दिया था कि अगर तुमने वाक़ई शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो यकीन जानो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। और मूसा ने कहा था कि अगर तुम और ज़मीन पर बसने वाले तमाम लोग भी अल्लाह की नाशुक्री करें तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं, क्योंकि अल्लाह बड़ा बेनियाज है, बज़ाते खुद काबिल तारीफ़। ए कुफ़ार मक्का, क्या तुम्हें उन लोगों की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले गुजर चुके थे, कौम नूह, आद, समूद और उनके बाद आने वाली कौमें जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इन सब के पास उनके रसूल खुले खुले दलाइल लेकर आए थे, तो उन्होंने उनके मुंह पर अपने हाथ रख दिए और कहा कि जो पैगाम तुम्हें देकर भेजा गया है
ہم اس سے انکار کرتے ہیں، اور جس بات کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں بڑا بھاری شک ہے۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا، کیا اللہ کے بارے میں ہمیں کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو سارے آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ایسے ہی انسان ہو جیسے ہم ہیں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا کی عبادت کہ ہمارا تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا کی عبادت کرتے آئے ہیں ان سے ہمیں روک دو، لہذا کوئی صاف صاف معجزہ لا کر دکھاؤ۔ ان سے ان کے پیغمبروں نے کہا، ہم واقعی تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے خصوصی احسان فرما دیتا ہے، اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں کوئی معجزہ لا کر دکھائیں، اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور آخر ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں ان راستوں کی ہدایت دے دی ہے جن پر ہمیں چلنا ہے، اور تم نے ہمیں جو تکلیفیں پہنچائی ہیں ہم ان پر یقیناً صبر کریں گے۔ اور جن لوگوں کو بھروسہ رکھنا ہو انہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال کر رہیں گے، ورنہ تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ چنانچہ ان کے پروردگار نے ان پر وحی بھیجی کہ یقین رکھو ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد یقیناً تمہیں زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ہر اس شخص کا صلہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ اور ان کافروں نے خود فیصلہ مانگا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ڈھینگے مارنے والا ہر طرف نامراد ہو کر رہا، اور اس کے آگے جہنم ہے، اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور اسے ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اسے حلق سے اتار نہیں سکے گا۔ موت اس پر ہر طرف سے آ رہی ہوگی مگر وہ مرے گا نہیں، اور اس کے آگے ہمیشہ ایک اور سخت عذاب موجود ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کی روش اختیار کی ہے ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راہ کی طرح ہیں جسے آندھی طوفان والے دن میں ہوا تیزی سے اڑا لے جائے۔ انہوں نے جو کچھ کمائی کی ہوگی اس میں سے کچھ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ کیا تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے، اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور یہ سب لوگ اللہ کے آگے پیش ہوں گے۔ پھر جو لوگ دنیا میں کمزور تھے وہ بڑائی بگاڑنے والوں سے کہیں گے، ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، تو کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا لو گے؟ وہ کہیں گے، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے، چاہے ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں، دونوں صورتیں ہمارے لیے برابر ہیں، ہمارے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی، اور مجھے تم پر اس سے زیادہ کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ میں نے تمہیں اللہ کی نافرمانی کی دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، اور نہ تمہاری فریاد میں تمہاری میں مدد کر سکتا ہوں
اور نہ میری فریاد پر تم میری مدد کر سکتے ہو۔ تم نے اس سے پہلے مجھے اللہ کا جو شریک مان لیا تھا، آج میں نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا تھا ان کے حصے میں اب تو دردناک عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے تھے انہیں ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اپنے پروردگار کے حکم سے وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کا استقبال کریں گے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کا استقبال سلام سے کریں گے۔ کیا تمہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی ہے؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ اپنے رب کے حکم سے وہ ہر آن پھل دیتا ہے۔ اللہ اس قسم کی مثالیں اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اور ناپاک کلمے کی مثال ایک خراب درخت کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس میں ذرا بھی جماؤ نہ ہو۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو اس مضبوط بات پر دنیا کی مضبوطی میں جماؤ عطا کرتا ہے اور آخرت میں، اور ظالم لوگوں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ اپنی حکمت کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا جس کا نام جہنم ہے، اور اس میں وہ جلیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں کچھ شریک بنا لیے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ ان سے کہو کہ تھوڑے سے مزے اڑا لو، کیونکہ آخر کار تمہیں جانا تو ہی میں ہے۔ میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کریں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور علانیہ بھی نیکی کے کاموں میں خرچ کریں، اور یہ کام اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کر لیں جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے پھل اگائے، اور کشتی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے، اور دریاؤں کو بھی تمہاری خدمت پر لگا دیا، اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو اس طرح کام پر لگایا کہ وہ مسلسل سفر میں ہیں، اور تمہاری خاطر رات اور دن کو بھی کام پر لگایا، اور تم نے جو کچھ مانگا اس نے اس میں سے تمہارے لیے جو مناسب تھا تمہیں دیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے انصاف اور بڑا ناشکرا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا رب، اس شہر کو پرامن بنا دیجیے، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچائیے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ میرے پروردگار، ان بتوں نے لوگوں کی بڑی تعداد کو گمراہ کیا ہے، لہذا جو کوئی میری راہ پر چلے وہ تو میرا ہے، اور جو میرا کہنا نہ مانے تو اس کا معاملہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ بہت بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار، میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجیے، اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم جو کام چھپ کر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اور جو کام علانیہ کرتے ہیں وہ بھی،
اور اللہ سے نہ زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہ آسمان کی کوئی چیز۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب بڑا دعائیں سننے والا ہے۔ یا رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے، اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیے جو نماز قائم کریں۔ اے ہمارے پروردگار، اور میری دعا قبول فرما لیجیے۔ اے ہمارے پروردگار، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی بھی اور ان سب کے بھی جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل ہے۔ وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ سروں کو اوپر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھپکنے کو واپس نہیں آئیں گی، اور ان کے دل بدحواسی میں اڑے جا رہے ہوں گے۔ اور اے پیغمبر، تم لوگوں کو اس دن سے خبردار کرو جب عذاب ان پر آن پڑے گا۔ وہ اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے اور مہلت دے دیجیے تاکہ ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں اور پیغمبروں کی پیروی کریں۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ارے کیا تم لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ تم پر کوئی زوال نہیں آ سکتا؟ اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور یہ بات کھل کر تمہارے سامنے آ چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم نے تمہیں مثالیں بھی دی تھیں۔ اور وہ لوگ اپنی ساری چالیں چل چکے تھے، اور ان کی ساری چالوں کا توڑ اللہ کے پاس تھا، چاہے ان کی چالیں ایسی کیوں نہ ہوں جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ لہذا اللہ کے بارے میں ہرگز یہ خیال بھی دل میں نہ لانا کہ اس نے اپنے پیغمبروں سے جو وعدہ کر رکھا ہے ان کی خلاف ورزی کرے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ اپنے اقتدار میں سب پر غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ اس دن جب یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی بدل دیا جائے گا، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب کے سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور اس دن تمام مجرموں کو اس حالت میں دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے قمیص تارکول کے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے۔ یقیناً اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے خبردار کیا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ معبود برحق بس ایک ہی ہے، اور تاکہ وہ سمجھ رکھنے والے نصیحت حاصل کر لیں۔ الحمدللہ، سورہ ابراہیم کا ترجمہ اختتام کو پہنچا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔